बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ज़रा तसव्वुर कीजिए वो लम्हा जब इंसान के कदम जन्नत के दरवाज़े पर पड़ते हैं और सामने नूर से जगमगाते हुए वो दरवाज़े खुलते हैं जिन्हें खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों के लिए सजाया है। ऐसे दरवाज़े जिनकी चौखट खालिस सोने की हैं, जिन पर याकूत, ज़मुर्रद और जवाहरात जड़े हैं। दरवाज़े खुलते हैं और एक खुशबू आपके दिल में बस जाती है और एक रोशनी आपकी रूह में उतर जाती है और आपके सामने वो दिलकश मनाजिर जिनका वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया था। जन्नतुल फिरदौस जो तमाम जन्नतों की सरदार है, जो अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का हमेशा का मस्कन है, जिसकी छत अर्शे रहमान है, जहाँ सबसे बुलंद और खूबसूरत मुकाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। ये वो जन्नत है जहाँ तमाम अंबिया से मुलाकात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत जिनसे हम दिलो जान से मोहब्बत रखते हैं, खुलफाए राशिदीन, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और वो शुहदा जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर कुर्बान कर दिया, जो इस्लाम के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए, और वो नेक लोग जो दुनिया में अल्लाह की राह पर चलते हैं, अपने दामन को बुराइयों से इस तरह समेट कर रखा जैसे खारदार रास्ते से गुजरते वक्त लोग अपने कपड़े समेट कर गुजरते हैं, जिनका दिल अपने रब के खौफ और तवक्कल अल्लाह से लबरेज था। ये इनाम है उन लोगों के लिए जो हर मुश्किल पर सब्र करते हैं और कहते हैं, हस्बी अल्लाहु तवक्कलतु अलल्लाह, हमने अल्लाह पर भरोसा किया और हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ये वो जन्नत है जिसे अल्लाह ताला ने खुद अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया, जबकि बाकी जन्नतों को कुन फयकून से तख्लीक फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह पाक यूँ इरशाद फरमाता है, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ये वो मुकाम है जहाँ ना कोई गम, ना कोई खौफ, ना मौत, ना बीमारी, ना बुढ़ापा, ना जुदाई, जहाँ सुकून, राहत और लाजवाल खुशियाँ हैं। जन्नत में दाखिल होने के बाद सबसे पहला कलमा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हुज़्न, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने हमसे हर गम को दूर कर दिया। आज की इस वीडियो में हम इस खास सफ़र में जन्नतुल फिरदौस के बागात, नहरें, महल्लात, खाने, मशरूबात, लिबास, हूरें, अंबिया कराम से मुलाकात और अहले ईमान की आपस की मेल जोल और अल्लाह का दीदार, इन सब को कुरान और हदीस की रोशनी में तफसील के साथ समझेंगे। लिहाजा वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके ईमान को ताज़ा कर देगी और आपका दिल जन्नत की तलब से भर जाएगा और लबों पर सिर्फ यही अल्फाज होंगे, ऐ अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। नाज़रीन मोहतरम, जन्नतुल फिरदौस जन्नत का सबसे आला और हसीन मुकाम है। यही वो मुकाम है जिसके बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि ये जन्नत का सबसे बुलंद और सबसे अफजल मुकाम है और इससे ही जन्नत की नहरें निकलती हैं। जन्नतुल फिरदौस कोई आम जन्नत नहीं, ये वो जगह है जिसके ऊपर अर्शे रहमान है, जिससे खुद अल्लाह ताला का नूर चमकता है। ये वो बाग है जहाँ की खुशबुएं ज़मीनों आसमान की तमाम खुशबुओं को मांद कर देती हैं। ये जन्नत उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में ईमान के साथ नेक अमल किए, दिल को पाक रखा और अपने रब की रज़ा को मकसद हयात बनाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमाता है, यही वो लोग हैं जो फिरदौस के वारिस होंगे और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। जन्नतुल फिरदौस जहाँ की घास साफ़रान की होगी, दरख्तों के पत्ते सोने की तरह चमक रहे होंगे और परिंदे खुशलहान आवाज़ों में अल्लाह की हम्दो सना बयान करते होंगे। और फिर आपकी निगाह जाती है उन नहरों की तरफ जिसका जिक्र कुरान मजीद में इस तरह बयान हुआ, इसमें यानी जन्नत में ऐसी नहरें होंगी जिनका पानी कभी बदबूदार नहीं होता, दूध की नहरें जिनका जायका कभी नहीं बदलता, शराब की नहरें जो पीने वालों के लिए लज्जत बख्श होंगी,
اور شہد کی نہریں جو بالکل صاف شفاف ہوگا۔ آپ ایک نہر کے قریب جاتے ہیں جس کا پانی شیشے کی طرح شفاف ہے، اتنا کہ اس میں عکس بھی صاف دکھائی دیتا ہے۔ پانی ایسا ٹھنڈا جو دل کو سکون اور روح کو تازگی بخشتا ہے اور حیات ابدی کا احساس دلاتا ہے۔ دودھ ایسا جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا، جسے پیتے ہی جسم میں نور کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اور شراب کی نہریں، لیکن یہ شراب دنیا کی شراب جیسی نہیں جو نشہ پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ اس میں کوئی نقصان ہے اور نہ عقل زائل ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں شہد کی نہریں جو چمکدار، کتنی نرم اور لطیف، ایسا لگتا ہے جیسے روشنی بہہ رہی ہو۔ ہر قطرہ، ہر موج اللہ کی قدرت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور پھر چلتے ہیں اس نہر کے کنارے جس کے دونوں طرف موتی، یاقوت اور زمرجد اور نیلم چمک رہے ہیں۔ یہ وہی نہر ہے جس کو نہر کوثر کہا جاتا ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پانی نہیں نور بہتا ہے، جہاں آواز نہیں سلامتی گونجتی ہے، جہاں تھکن نہیں اللہ کی رضا ہے۔ اب چلتے ہیں ان محلات کی طرف جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں۔ ان کی دیواریں یاقوت، زمرد اور نیلم سے چمک رہی ہیں۔ روشنی اس طرح جھلک رہی ہے جیسے سورج نے اپنی کرنیں محل کے اندر قید کر دی ہوں، اور ہوا میں مشک و عنبر اور زعفران کی خوشبو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک محل ایسا ہوگا جس کے اندر سے باہر کا منظر اور باہر سے اندر کا منظر صاف دکھائی دے گا، جیسے ایک شفاف موتی ہو۔ یعنی اس محل کی دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ روشنی ان میں بہتی ہوئی محسوس ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مومن کے لیے اتنی زمین ہوگی جتنی 1000 سال کی مسافت ہے۔ ہر جنتی کے پاس کئی محل ہوں گے، ہر محل کا ایک الگ منظر ہوگا، الگ نعمتیں، الگ خوشبوئیں۔ یہ محلات بہت ہی وسیع و عریض ہوں گے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں ایسے خیمے ہوں گے جن کی بلندی 60 میل ہوگی، جو ایک ہولدار موتی کا بنا ہوگا۔ تو سوچئے اگر خیمہ اتنا بلند اور وسیع ہوگا تو پھر جنت کے محلات کس قدر وسیع ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور تمہارے لیے وہاں عمدہ اور پاکیزہ رہائش گاہیں ہوں گی، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں۔ یہ محل اس قدر حسین ہوں گے جو کسی بادشاہ نے خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے خود اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ اور جنتی ہمیشہ اپنے محلات میں خوش و خرم رہیں گے۔ جنتیوں کے لباس بے حد حسین ہوں گے، اور جس قسم کا لباس وہ چاہیں گے فوراً انہیں پہنا دیا جائے گا۔ یہ لباس ایسے ہوں گے جو نہ کبھی پرانے ہوں گے، نہ پھٹیں گے اور نہ ہی میلے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور وہ باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے جو خالص چمکدار ریشم سے بنے ہوں گے، جن کی چمک دنیا کے کسی لباس سے نہیں ملتی۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ جنت میں جنتیوں کے لباس ان کی پسند کے مطابق ہوں گے، یعنی جنت میں سوچتے ہی جیسا لباس وہ چاہیں گے فوراً تیار ہو جائے گا، اور پہننے کے لیے تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، بلکہ خود بخود پہنا دیے جائیں گے۔ جنت الفردوس کے باغات میں ایسے درخت ہوں گے جن کے تنے سونے کے ہوں گے، اور ان کی شاخیں چاندی کی طرح چمکتی ہوں گی، پتے نرم ریشم کی طرح ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے درختوں کے تنے خالص سونے کے ہوں گے، اور ان کے پتے ریشم جیسے نرم ہوں گے، اور ان سے وہ خوشبوئیں اٹھیں گی جو دنیا کی کسی خوشبو سے میل نہیں کھاتی۔ جب جنتی ان باغات میں چلیں گے تو ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلے گی جو خوشبو لے کر ان کے کپڑوں سے ٹکرائے گی تو واپس فضا میں گھل جائے گی۔ ہر درخت کے نیچے ایک چشمہ بہہ رہا ہوگا، دودھ، شہد، شراب طہور اور شفاف پانی کی نہریں ہوں گی۔ وہاں کے درختوں کے سائے گھنے ہوں گے اور پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے، اور پھل ہاتھ بڑھاتے ہی خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ہر پھل کی 2 قسمیں ہوگی،
جن کا ذائقہ اتنا لذیذ ہوگا کہ زبان نے پہلے کبھی نہ چکھا ہو۔ کھانے سے خوشبو اور لذت ملے گی۔ دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہوں گے کہ موسم ختم ہونے پر ختم ہو جائے، بلکہ ہر وقت دستیاب ہوں گے۔ نہ ہی کوئی پھل کچا ہوگا اور نہ ہی کوئی پھل کھٹا ہوگا۔ ہر بار کھانے پر زیادہ لذیذ اور زیادہ خوش ذائقہ محسوس ہوگا۔ قرآن مجید میں جنت کے مختلف پھلوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں انگور، انار، کھجور، کیلا، انجیر اور زیتون شامل ہیں۔ جنتیوں کی مہمان نوازی کے لیے طرح طرح کے کھانے پیش کیے جائیں گے۔ مچھلی کی کلیجی، جانوروں کا اور پرندوں کا بھنا ہوا گوشت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جیسا وہ چاہیں گے۔ جنت میں ایک پرندہ اڑے گا۔ جنتی جب اسے دیکھے گا تو تیار پکا ہوا گوشت بن کر دسترخوان پر آ جائے گا، اور جنتی جتنا چاہیں گے اسے کھائیں گے، اور پھر وہ دوبارہ پرندہ بن کر اڑ جائے گا۔ اور وہ کوئی عام پرندے نہیں ہوں گے، وہ خوبصورت خوشبودار نورانی پرندے ہوں گے جو جنتیوں کے اشارے پر فوراً حاضر ہو جائیں گے۔ جنتی جتنا چاہیں گے کھائیں گے، مگر اس سے نہ تو پیٹ بھرے گا، نہ نیند آئے گی، نہ تھکن، نہ بوجھل پن، بلکہ خوشبودار ڈکار آئے گی اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ مشروبات میں طرح طرح کے مشروبات ہوں گے۔ جنت کے چشموں کا پانی، دودھ، شہد، شراب طہور ہوگی جو خدام سونے اور چاندی کے خوبصورت برتنوں میں لے کر حاضر ہوں گے۔ ہر گھونٹ میں نیا ذائقہ، نئی لذت ملے گی۔ وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت ہوگی۔ ان کے قدموں کے نیچے خوبصورت قالین بچھے ہوں گے۔ جنت الفردوس چونکہ سب سے بلند ترین درجہ ہے، اس لیے وہاں کی حوریں بھی سب سے اعلیٰ مرتبے کی ہوں گی۔ وہ جنت کے دیگر درجوں کی حوروں سے زیادہ حسین، زیادہ لطیف ہوں گی۔ ان کی جلد شفاف گویا موتیوں اور یاقوت سے تراشی گئی ہو۔ ان کی خوشبو ایسی ہوگی کہ اگر ایک جھلک زمین کی طرف کریں تو زمین سے آسمان سب خوشبو سے بھر جائے۔ جنت الفردوس کی حوروں کے حسن کا یہ عالم ہوگا کہ ان کے چہروں سے ایسا نور جھلکے گا کہ سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے، اور ان کی آنکھیں بڑی بڑی سفید اور سیاہ کا حسین امتزاج ہوں گی۔ قرآن مجید میں ان کو حور عین کہا گیا، یعنی ایسی آنکھوں والی حوریں جو دل کو مسحور کر دیں۔ ہر جنتی کو نہ صرف وہ دنیا کی نیک بیویاں ملیں گی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک حوریں بھی عطا فرمائے گا جو ایسی شفاف ہوں گی کہ ان کی پنڈلی کا گودا ہڈی کے اندر سے چمکے گا۔ جنت الفردوس وہ جنت ہے جہاں انبیاء، صدیقین، صالحین سے ملاقاتیں ہوں گی۔ جب جنتی اپنے اپنے درجے پا لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندوں کے پیاروں کو بلاؤ تاکہ وہ آپس میں ملاقات کریں، بیٹھیں اور خوش ہوں، اور پھر ایک نور سے چمکتا ہوا میدان سجایا جائے گا۔ ہر چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے سورج اور چاند دونوں ایک ساتھ مسکرا اٹھے ہوں۔ ہر طرف لوگ اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ داروں سے مل کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ سوچیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے ملاقات کریں گے۔ وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو راتوں کو جاگ کر اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے، جنہوں نے ہر لمحہ اپنی امت کو یاد رکھا۔ اس وقت دل خوشی سے لبریز ہوں گے۔ اس وقت نہ کسی کے دل میں حسد ہوگا اور نہ ہی کوئی رنجش۔ ہر دل پاک ہوگا، ہر چہرہ روشن اور ہر زبان پر شکر کے کلمات ہوں گے۔ سب ایک دوسرے سے مل کر خوش اور مطمئن ہوں گے۔ تمام جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوشی اور مسرت محسوس کریں گے، اور اپنی گزری ہوئی دنیاوی زندگی کو یاد کریں گے اور کہیں گے تمہیں یاد ہے کہ ہم جنت الفردوس کے لیے نماز پڑھ کر دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول کی اور ہمیں اس عظیم درجے میں داخل کیا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جمع کرے گا، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو بلائے گا، فرشتے آواز لگائیں گے، اے جنتیوں، آج تمہارے رب سے تمہاری ملاقات کا دن ہے۔ سب جنتی اپنی خوبصورت سواری پر سوار ہوں گے اور وہ اللہ کے دیدار کے لیے جمع ہوں گے۔ فضا میں ایک ہی نغمہ گونجے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ سب جنتی خوبصورت مسندوں پر بیٹھیں گے، اور پھر اللہ پاک فرمائے گا کوئی اور نعمت بھی چاہتے ہو جو میں تمہیں عطا کر دوں؟ تو جنتی جواب دیں گے اے ہمارے پروردگار،
تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، ہمارے ترازو بھاری نہیں کیے، ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ پھر اللہ پاک تمام حجابات کو ہٹا دے گا اور جنتی اپنے رب کے دیدار کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ جنت کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوگا جب جنتی اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس لمحے جنت کی تمام نعمتیں چھوٹی محسوس ہوں گی، صرف یہی خواہش ہوگی کہ ہم اپنے رب کو دیکھتے رہے۔ پھر اللہ پاک ہر جمعے کے روز اپنے بندوں کو یہ شرف بخشے گا کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر لیں، مگر جنت الفردوس کے جنتی اس انتظار سے آزاد ہوں گے۔ وہ جب چاہیں گے اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ صبح و شام اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ ایسی عظیم و شان جنت کے کیا کہنے، جہاں اپنے پروردگار کو بار بار دیکھنے کا شرف حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، جنت الفردوس وہ جنت ہے جس کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں بسی ہے، مگر صرف خواہش کرنے سے ہی ہمیں منزل نہیں مل سکتی۔ اس منزل کو پانے کے لیے ہمیں اپنے رب کے احکامات کی سختی سے پابندی کرنا ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہوئے سختی کے ساتھ ان پر عمل کرنا ہوگا۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ خود کو گناہوں سے بچائیں، شیطان کے آلہ کار نہ بنیں، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھیں، ہر وقت اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس کا مکین بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔